अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो एहतजाज शुरू हुआ वो एहतजाज कराची से शुरू हुआ और फिर लाहौर, आज इस्लामाबाद में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया है। प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के आगे सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ़ जो तंजीमें थी उनकी तरफ से और शागिर्द यूनियंस की तरफ से ये एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया और उनमें मलिक रियाज़ और उनके बहरिया टाउन को हदफ बनाया गया। कराची में जो बहरिया टाउन की तरफ से पुराने जो देहाती जो बासी हैं उनकी ज़मीनों पे जो कब्ज़ा खोरी है उसके ख़िलाफ़ जो बुनियादी तौर पे एहतजाज है। और ये एहतजाज जो पीपल्स पार्टी का एनेक्सेस बना हुआ है मलिक रियाज़ से, आसिफ अली जरदारी का, उसका भी इस एहतजाज से ताल्लुक़ है, यानी उसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज था। बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत जिस तरह सहूलतकार बनी हुई है उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज था। इस एहतजाज की झलकियाँ हमने आपको कुछ दिखाई और आगे चल के ये बाज़ाब्ता तौर पर दिखाएँगे। पुरजोश लोग थे जिनमें ख़वातीन भी शामिल थे, छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो इस एहतजाज अब जो सूरत-ए-हाल बन रही है सिंध में वो मुख्तलिफ़ किस्म की बन रही है। एक तो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ था उस एहतजाज में सुप्रीम कोर्ट का जो इनपुट आया है मलिक रियाज़ की हिमायत में, वो चीफ़ जस्टिस ये कह रहे हैं कि पता नहीं कौन से लोग कहाँ से झंडे लेके आए थे। चीफ़ जस्टिस को ये मालूम होना चाहिए कि जनाब ये कोई लोग कहीं से नहीं आए थे, ये जो कराची है ये सिंध की जो दारुल खिलाफा है सिंध का, तो ये लोग सिंध के थे और अपने ही सूबे में एक गैर कानूनी जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर करार दिया था, जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसने ये जो बहरिया टाउन ने कब्ज़ा किया हुआ इसको कब्ज़ा तस्लीम किया था और डिक्लेयर किया था कि उन्होंने जो MDA से मिली भगत करके ये कब्ज़ा किया हुआ है। गुजर नाले पे बैठे हुए जो गरीब लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट बड़े फ़ैसले भी दे रही है और उसके अलावा चीफ़ जस्टिस साहब बड़े ऑब्ज़र्वेशन और रिमार्क्स भी दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि मलिक रियाज़ स्टेट का एक कलपुर्जा, स्टेट का टूल है, मलिक रियाज़ इस मतलब एक सिविलियन चेहरा है इसके रियासत का, तो उसके ख़िलाफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट भी, उनके चीफ़ जस्टिस भी यही कह देते हैं कि पता नहीं लोग कल बहरिया टाउन में आ गए, आज सिंध में यानी आज कराची में आ जाएंगे तो कराची उन्हीं लोगों का है, कराची अवाम का है, कराची सिंध से अलग भी नहीं है, कराची सिंध का दिल है। तो ये लोग जिस वक्त भी चाहें, बुनियादी हक़ है उनका एहतजाज करना, आइन उसकी ज़मानत देता है उस हक़ की। तो चीफ़ जस्टिस की सतह पे इस किस्म के जो बयान ये मतलब देखने में तो ऑब्ज़र्वेशन या उनके रिमार्क्स है, लेकिन ये एक बिल्कुल एक जैसे कि मलिक रियाज़ की तर्जमानी हो रही हो उससे ये तासुर पैदा होता है। ऐसे तासुर पैदा होता है कि जैसे एक मुतसबाना जो रवैया है वो इख्तियार किया जा रहा है उन लोगों से जो इंडिजीनियस हैं, जो इस मुल्क का हिस्सा हैं, इस सूबा उनका है, वो सूबे की मालिक हैं। पब्लिक की जो आवाम होती है वही मालिक होती है ज़मीनों की, वसाइल की, सूबे की, मुल्क की। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क को ऐसा एक दिन के लिए भी आवाम की जो विरासत में या आवाम की मालकी में वो नहीं दिया गया और अपने बंदे फिर सिविलियन हों या आमिर, फौजी आमिर हैं, वो ला के खड़े कर दिए जाते हैं। जिस तरह इस वक्त हुक्मरान इमरान खान साहब हैं तो ये सब के सब, और मलिक रियाज़ मतलब इन सब के साथ चलता है क्योंकि मलिक रियाज़ एक रियासत का टूल है, पुर्जा है, तो रियासत उसको इस्तेमाल करती है, सबके ख़िलाफ़ भी कर सकती है, सबके हक़ में भी कर सकती है। पैगाम रसानी का जो काम लिया जाता है, काम दिया जाता है, जो टास्क दिया जाता है वो मलिक रियाज़ को दिया जाता है। तो लाहौर की सिविल सोसाइटी ने जो एहतजाजी मुज़ाहरा किया था बहरिया के ख़िलाफ़ उसको शानदार पजीराई सिंध में मिली है और उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि लाहौर पहली मरतबा नहीं लेकिन कोई भी ज़्यादती अगर होती है उसमें जो हकीकी सिंधी या जो वहाँ के हकीकी मज़लूम जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तो फिर सिविल सोसाइटी हो, फिर आसमा जहांगीर हमेशा बोलती थी ऐसे इश्यूज़ पे, तो उनके जो
فالوورز ہیں وہ اس وقت بھی یہی آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو لاہور کا جو مظاہرہ ہوا آج اسلام آباد میں، اس حوالے سے شاندار مظاہرہ ہوا اور زبردست قسم کے نعرے لگے۔ ہمیں اپنی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس والا دور تھا وہ یاد آ گیا، جس پہ آج یہ نعرے لگ رہے تھے کہ بحریہ سے لیں گے آزادی، ڈی ایچ اے سے لیں گے آزادی، عسکری سے لیں گے آزادی۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ایک تو ڈائریکٹ وہ ریاستی ادارے ان کو اون کرتے ہیں، باقی ملک ریاض ہے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ اب تو اسٹیٹ ملک ریاض کی مطلب جو حکمران ہوتا ہے وہ ملک ریاض کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، ہر وقت کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جب آصف علی زرداری صدر تھے تو سندھ کا یہ ملک ریاض نے آپریشن شروع کیا، بحریہ ٹاؤن کراچی، نواب شاہ سکھر حیدرآباد، پتہ نہیں کہاں کہاں اناؤنس کر دیا۔ نواب شاہ کے محکمہ جنگلات کی زمین ساری ادھر ادھر سے لے کے بحریہ کے حوالے کر دی گئی۔ یہ بحریہ ٹاؤن کراچی جو کراچی سے شروع ہو کے جام شورو کو اب کراس کرنے لگا ہے، جام شورو بھی اس میں آ گیا۔ جام شورو اب یہاں پہ 2-3 شخصیتیں ہیں۔ ملک ریاض کو جو کہتے ہوئے سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض اب یہ فرما رہے ہیں، پہلے نہیں، 2010 میں جب انہوں نے لانچ کیا تھا یہ آپریشن بحریہ ٹاؤن کراچی کا تب نہیں، لیکن اب جب ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے تو اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ چینج کر لی تھی۔ پہلے تو بڑے یار تھے آصف علی زرداری کے۔ یہ ملک ریاض کا موقف میں بتا رہا ہوں جو مجھے کسی نے بتایا کہ ملک ریاض آج کل یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری گیم آصف علی زرداری کھیل رہا ہے اور ہمارے خلاف کھیل رہا ہے۔ آصف علی زرداری آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں فقط آپ کے خلاف نعرے نہیں لگ رہے، پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، لیکن آصف یہ جب اب دیکھ رہا ہے یہ ملک ریاض یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری سندھ کے لوگ ہیں، ان میں ایک امپریشن پایا جاتا ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن جو ہے تو یہ زمینوں پہ قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، اور وہاں مقامی جو صدیوں سے آباد لوگ تھے، یہ فقط فیضو گبول یا ان کے بیٹے کی زمینوں کا سوال نہیں، لیکن سالوں سے بیٹھے ہوئے کئی جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، اور اس میں سرکاری اور ریاستی مشینری استعمال ہوئی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ملک ریاض اکیلا کچھ نہیں، تمام حکمران اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تمام ریاستی ادارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تازہ مثال سپریم کورٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ ان لوگوں کی مذمت کر رہی ہے، ان کے خلاف ریمارکس پاس کر رہی ہے، لیکن یہ جو جس ایک قبضہ مافیا کے جو لیڈر ہیں ملک ریاض، اس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ خود آیا، اور پھر سپریم کورٹ نے آگے جا کے انڈو کر کے ملک ریاض پہ یہ جرمانہ لگا دیا 460 ارب روپے کا۔ لیکن ایک تسلیم شدہ فیصلہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ اب جو چیف جسٹس جس بحریہ کی بات کریں، سپریم کورٹ نے اسی بحریہ کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی طریقے سے بند کیا گیا، اور پھر یہ سارا اس کا سسٹم ہے، اس کی بجلی بند کی گئی، اس کا سارا ان کو پیسے واپس کر رہے ہیں کو کہا گیا، یہ سارا ایک فیصلے میں دیا گیا۔ اب چیف جسٹس کا بڑا دل دکھتا ہے ملک ریاض کے لیے۔ اسی طرح حکمران وہ بھی ملک ریاض سے ان کا اینیکسس بنا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوتا ہے، ملک ریاض کی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی وہ سارا ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں ایک درخواست جاتی ہے کہ اگر ملک ریاض کے جو قسطیں ہیں وہ اگر معاف کر دی جاتی ہیں تو حکومت کو اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ نہیں، ملک ریاض حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور حکومت ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اب وہ لوگ جن کی زمینوں پہ قبضہ ہوا، جن پہ قبضہ اب بھی جاری ہے، اس میں ایک اور کردار ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ جب احتجاج کرتے ہیں تو پھر تمام ریاستی ادارے، آئینی ادارے وہ ان لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس دن سے یہ احتجاج ہوا تھا اس دن سے سندھ کی چپے چپے میں چھاپے پولیس نے مارے تھے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، لوگوں پہ تشدد کیا گیا، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی، بہرحال لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور کئی لوگ گرفتار ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں۔ اس کے خلاف مختلف کورٹس میں ان کی ضمانت کو درخواستیں جو ہیں ان پہ بھی ہیئرنگ ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کو اس وقت بھی جیل میں رکھا ہوا اور چن چن کے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی نے اب یہ ایک احتجاجی مظاہرہ تھا، وہ اندر کون تھا، کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا، ملک ریاض خود ایک فراڈی قسم کا بندہ ہے، وہ خود ریکارڈ جلانے کا ماہر ہے، وہ غریبوں مطلب جو بندہ ایک غریبوں کے پیسے کھا جائے، جن کو فقط ایڈوانس دے کے باقی پیسے نہ دے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے وہیں پہ محلات بنائے اور ان کو کروڑوں روپوں میں بیچے،
اس لوگ سے آپ سندھ حکومت ان کی سائیڈ لے کر لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے. سیاسی ورکرز جو ہیں، اب یہ تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو جتنی وسائل ملکیت ہوتی ہے پھر صوبے کی اور ملک کی، ان کی پبلک جو ہوتی ہے وہ مالک ہوتی ہے. اونرشپ جو ہے وہ پبلک کے پاس ہوتی ہے. یہ جو حکمران جو بھی آتے ہیں وہ سسٹم ایک ایگزیکٹو وہ چلانے کے لیے آتے ہیں، وہ کوئی مالک نہیں بن جاتے. یہ کسی کے ملک ریاض کے یا کسی حکمران کے کو ابے دادے کی وہ ملکیت نہیں ہے. ملکیت سندھ یہ نہیں، سندھ کے باسیوں کی ہے. یہ جو زمینوں پہ قبضہ ہے یہ ناجائز قبضہ ہے. اب ملک ریاض کا میں نے آپ کو موقف سنا دیا. وہ اب جب ان کے دم پہ پاؤں آیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب کروا رہے ہیں، حالانکہ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ان کی تمام ہمدردیاں جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہیں. اور انہی جو لوگ آئے تھے احتجاج کرنے پہ دہشت گردی کے پرچے داخل کر دیے گئے ہیں. احتجاج کرنے پہ وہ جو بلدیہ سانحہ ہوا تھا، 150 لوگ جن کو جلا کے مار دیا گیا، وہ سارے کے سارے ایسے ہی، ان کو بڑے بڑے جو کردار تھے ان میں سے کوئی نہیں پکڑا گیا. سارے کے سارے آزاد گھوم رہے. وکلا کو جو تشدد کر کے 12 مئی کو جو تشدد ہوا اس میں بھی سب کو چھوڑا ہوا ہے. اس کا سپریم کورٹ بھی نوٹس نہیں لے رہی، اس کا کوئی ریاستی ادارہ بھی نہیں چھوڑ رہا، کیونکہ ان لوگوں کو استعمال کرنا ہے. وہ جو ان واقعات میں تھے، یعنی 12 مئی وکلا کو جلا کے مار دینا اور اس کے بعد بلدیہ سانحہ، ان کے پیچھے جو بھی ہاتھ تھے وہ ان کو سیاسی طور پہ انہی ریاستی اداروں نے، جن کا گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے استعمال کرنا ہے. تو باقی بچ جاتے ہیں سندھی وہ کارکن، سیاسی کارکن جو ہیں، وہ جنہوں نے احتجاج کیا. بھائی قادر مکسی نے بڑا ظلم کر دیا، سنان قریشی نے بڑا وہ جرم کر دیا، ایاز لطیف علی جو سجاد اپنے چانڈیو صاحب، یہ سب نے بڑا ظلم کر دیا. وہ احتجاج کیا. بھائی احتجاج بنیادی رائٹ ہے جس کی گارنٹی مجھے سب کو آئین نے دی ہوئی ہے، تو احتجاج کرنا کوئی گناہ نہیں. احتجاج پہ دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ سندھ حکومت فقط اس لیے ڈال رہی ہے کہ ان کا اینیکسس بنائے ملک ریاض سے. تو ملک ریاض پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا کہ یہ سب زرداری کروا رہے ہیں. وہ میرے خیال میں ایسی کسی رپورٹوں پہ چل رہا ہے آج کل. بہرحال وہ زرداری ہو یا کوئی بھی حکمران، وہ ملک ریاض ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ ملک ریاض کے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو کوئی کیا ہوگا؟ ملک ریاض کے خلاف احتساب عدالت میں کیس ایک دن میں پیش نہیں ہوئے. احتساب عدالت کو جرأت نہیں ہوتی کہ ایسے شخص کو نوٹس کرے. ایسی خبر چلنے بھی جو احتساب عدالت ہے وہ تحدید جو ان کی طرف سے آ جاتی ہے کہ کوئی سمن نہیں کیا گیا، کوئی طلبی کا سمن جاری نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ اس ساری کہانی جو کراچی والی ہے، اس میں ایک اور ایم پی اے صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ان کا نام ملک اسد ہے. اب ایک طرف آصف زرداری، دوسری طرف ملک ریاض، تیسری طرف ملک اسد ہیں. ملک ریاض کا کہنا ہے کہ ملک اسد جو مجھے زمینیں قبضہ نہیں، جو مجھے زمینیں لے کر دیتا ہے وہ زبردست، مطلب وہ ایک سسٹمک وے میں ہوتا ہے. وہ بندہ پورے جامشورے، نوری آباد، جامشورے، یہ پورا جو یہ خطہ ہے کوہستان کا جو علاقہ ہے، بیلٹ ہے، اس کا وہ سردار ہے. پتہ نہیں کتنے وہ کہتے ہیں پگوں کا سردار ہے وہ. تو وہ جس غریب کو کہے گا، جس کسان کو کہے گا، جس لیبر کو کہے گا، کسی کو کہے گا، مڈل کلاس کی سوسائٹی کے بندے کو کہے گا، اس کو وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یہ بڑے وہاں کے بادشاہ بنے ہوئے، یہ سارے کے سارے جو آمرت میں جن لوگوں کو بادشاہیاں دی گئی تھی ضلعوں کی صورت میں، یہ ان کے خانوادے ہیں. تو ملک اسد ایسا ہی کردار کر رہا ہے. وہ بھی ادھر ادھر سے زمینیں لے کے ملک ریاض کو دے رہا ہے، پیسے بنا رہے ہیں. یہ ادھر ادھر سے زبردست قسم کے پیسے ہی پیسے، بس پیسہ 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 پھینکتے میرا موڈ بنے، اسی طرح کا کوئی چکر ہے. بہرحال اسلام آباد میں آج احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے. پہلی مرتبہ ملک ریاض کے خلاف منظم انداز میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو اس پہ سپریم کورٹ کو بھی کم از کم یہ نوٹس لینا ضرور چاہیے کہ یہ جو پبلک کی جائیداد ملکیت پہ یہ قبضہ خور، قبضہ مافیا قبضہ کر رہا ہے، اس سے جان چھڑائی جائے. یہ کوئی ملکی مفاد، وسیع تر مفاد، قومی مفاد اس میں کچھ نہیں کر رہا. سیدھا سیدھا قبضہ ہے، قبضہ مافیا ہے. ملک ریاض ان کا سربراہ ہے، اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ قبضہ مافیا، وہ قبضہ مافیا، قبضہ سب سے بڑی قبضہ مافیا یہی ہے ملک ریاض.
جس کے خلاف پی ٹی آئی کے کچھ ارکان نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی، لیکن ملک ریاض صاحب کے حوالے سے عمران خان کو سب اچھی کی رپورٹ ملتی ہے اور ملک ریاض صاحب سے نئے نئے معاہدے کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے اسلام آباد کے احتجاجی مظاہرے کا ذکر کیا، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس احتجاجی مظاہرے میں کیا کیا نعرے لگے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ کا نعرہ آزادی تو اونچا بولو، آزادی دریا سے لیں گے، آزادی دریا سے لیں گے، آزادی پیچھے سے لیں گے، آزادی تو مل کر بولو، آزادی پی پی سے لیں گے، آزادی زرداری سے لیں گے، آزادی زرداری سے لیں گے، آزادی تم کیوں نہ دو گے؟